अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में सईद काजी हैं मेरे साथ और इस्लामाबाद से रऊफ क्लासा साहब। नाजरीन, सानेहा मॉडल टाउन पर बनाए गए जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के मंदरजात दुनिया न्यूज सबसे पहले अपने नाजरीन तक सामने लेकर आया कल। आज हम भी इसी पर बात करेंगे कि वज़ीर आला के बयान हल्फी, पुलिस के बयान और हकायक और शवाहिद में कितना तजाद है। जबकि राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट नामुकम्मल है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला समेत 21 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का जो हुक्म है ये बरकरार रखा है। उधर एक बार फिर मौजूदा बहरान पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। जहां एक तरफ इमरान खान इस्तीफा लिए बगैर इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे तो वज़ीर आज़म सियासी बहरान से निमटने के लिए दस्तूर से बाहर नहीं जाएंगे। यहां सवाल ये है कि हुकूमत, रियासती इदारे, मीडिया और तालीमी इदारे सब के सब मफलूज होकर रह गए हैं। क्या ये तब्दीली है या तब्दीली आने वाली है? क्योंकि ताहिर कादरी के अल्टीमेटम में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। क्या मुल्क की सियासी सूरत हाल बेहतर होने की बजाय मजीद गंभीर होती जा रही है? इस पर आज हम बात करेंगे और इसी से जुड़ी कुछ खबरें काजी साहब की भी हैं, वो भी ज्यादा दूर नहीं जा सकते हम इस मौजूद से। मगर बात यह है कि क्लासरा साहब के 2 कल और प्रोटेस्ट भी हुए हैं और उन प्रोटेस्ट का कोई ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है। एक मुल्तान में हुआ और एक फैसलाबाद में, और उसमें यह था कि उन्होंने लोगों ने बिल इसलिए नहीं जलाए कि मियां साहब इस्तीफा नहीं दे रहे। बिल वो इसलिए जला रहे थे कि वो कह रहे हैं कि हमारी इनकम से ज्यादा हमारे बिल आ गए हैं। तो एक और मूवमेंट भी बन रही है और लगता यूं है कि अगर यही कंडीशंस कंटिन्यू की तो सेंटर स्टेज शायद आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट ले लें। तो मैं इनका थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा क्योंकि ये जरा रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कल जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब ने अपने बयान हल्फी में कहा था कि 17 जून को 9 बजे सरकारी मसरूफियात शुरू हुई और वो गवर्नर हाउस में चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी में तकरीब के लिए शिरकत पर चले गए। फिर उन्होंने 9:30 बजे सानेहा मॉडल टाउन देखा और अपने सेक्रेटरी से राब्ता किया कि पुलिस को किसी भी कार्रवाई से कहा जाए कि वो गुरेज करे और राना सनाउल्लाह को भी ये हिदायत जारी की गई। लेकिन सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह ने अपने बयान हल्फी में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें इस तरह के ऑर्डर्स मिले और ना ही पुलिस अफसरान की जानिब से जो बयान हल्फी जमा कराए गए उसमें ऐसी कोई बात की गई कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की जानिब से उन्हें कोई ऐसे ऑर्डर मिले हैं कि पीछे हटा जाए। क्लासा साहब, मियां शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि अगर बराह रास्त नहीं बिलवास्ता भी अगर कोई अदालत उन्हें कहेगी, उन्हें जिम्मेदार ठहराएगी तो वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। अब तो 2 अदालतों ने उनकी ये फरमाइश पूरी कर दी है, तो अब इखलाकी तौर पर जिम्मेदारी बनती है वज़ीर आला पंजाब की कि वो इस्तीफा दे दें। शाजिया, इस बात पे आप नोट करें कि मां सिवा इमरान खान के या ताहिर कादरी साहब के कोई बात नहीं कर रहा। ये पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहा हूं मैं। इस तरह की रिपोर्ट अगर और बार बार कहते हुए मैं बड़ा एक अजीब सा लगता है कि लोग समझते हैं कि शायद हम किस दुनिया में रहते हैं और हम यूरोपियंस की मिसाल देते हैं, लेकिन कौमें ऐसे नहीं बन जाती, मुल्क ऐसे नहीं बन जाते, जमहूरियत से लोग ऐसे मोहब्बत नहीं करते, चाहे उसमें खराबियां भी हों। जो काजी साहब अक्सर उनकी खराबियां, उनके मसाइल और उनकी जो कार्टल्स हैं और उनके लूट मार के वो भी कहानियां काजी साहब सुनाते रहते हैं। लेकिन इवन देन लोग उसको एक मॉडर्न दौर में एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए समझते हैं कि कहीं ना कहीं पे उन लोगों में वैल्यूज बच गई हैं। ये मुमकिन ही नहीं था कि ये इस तरह की रिपोर्ट दुनिया के अगर कोई अच्छे सिविलाइज्ड मुल्क में आ जाती तो कल राना साहब बड़े खुशकिस्मत आदमी हैं कि टीवी पे बैठ के वो कामरान शाहिद को वो शटअप कॉल दे रहे थे जो लेके आए हैं स्टोरी की, और बड़ा अच्छा स्कूप लेके आए हैं। कामरान शाहिद ने स्टोरी ब्रेक की है, वो उन पे चढ़ दौड़े हैं कि आप क्यों लेके वो इंग्लिश में कहते हैं शूटिंग द मैसेंजर। वो कह रहे हैं रिपोर्ट नामुकम्मल है, अभी दस्तावेजात नहीं लगाए गए साथ, वो भी ये कह रहे हैं। वो नहीं। अब मैंने भी इस तरह की थोड़ी सी रिपोर्ट्स की हुई है। हमने भी ख्वाजा शरीफ कमीशन को हमने भी उसको रिपोर्ट किया हुआ है, देखा हुआ है कि ख्वाजा शरीफ कमीशन में वो जो फरमा रहे हैं वो होते हैं एनेक्चर्स, जिसकी बात वो कर रहे हैं और जो मेरा ख्याल है कामरान हो सकता है दूसरे हिस्से में वो ले हैं कि इनके जितने स्टेटमेंट होते हैं, एक तो रिपोर्ट लिखी जाती है उसमें फाइंडिंग है, उसमें सारा कुछ है, सिफारिशात बला बला, साथ में जितने लोगों को आप इंटरव्यू करते हैं उनका जो है बयान हल्फी जो है या वट एवर जो स्टेटमेंट है आप उसको लफ कर देते हैं, एनेक्चर्स के तौर पर रिपोर्ट के साथ होते हैं। वो ये फरमा रहे थे और उनके पास रिपोर्ट मौजूद है, उन्होंने पढ़ ली है। राना सनाउल्लाह साहब ने पहले ही ले लिया, मुलजिम के पास रिपोर्ट मीडिया से पहले पहुंची है, ये ज़हन में रखें उनकी गुफ्तगू से। ये परसों मैं सुन रहा था जब ये नाजी साहब भी थे, मुजीबर रहमान शामी साहब भी थे, तो और जब कामरान शाहिद ने बात की उनसे राना सनाउल्लाह साहब से, तो उनके मुंह से निकल गया, उन्होंने कहा नहीं जी हाँ मैं भी पढ़ चुका हूँ, आप वो बात ऐसे नहीं कर रहे भैंस है। तो उस पर उसने पकड़ गया उस कामरान ने कि सर आपने कैसे पढ़ ली है, आप तो मुलजिम हैं, आपको फाइंडिंग कैसे मिल गई है। सो वो पहले से रिपोर्ट पुलिस वालों ने उनको जाके दिए कि हुजूर ये देख लें, ये पढ़ लें, आप तैयार हो जाएं। जो बात मैं कह रहा हूं कि ये बहुत खुशकिस्मत है, ये
دنیا کے کسی اور کوئی اچھے حصے میں جہاں انسان رہتے ہیں اگر یہ رپورٹ آتی تو وہ کل ٹی وی پہ نہ بیٹھے ہوتے اور 3 گھنٹے ہمیں بھاشن ہمیں شٹ اپ کال اور کل اس کو کمران پہ اور کمران پہ بیٹھ کے وہ ان کو بلڈوز نہ کر رہے ہوتے، مصروف کسی اور جگہ پہ ہوتے اور 4 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں لیکچر دیتے رہے گا. مجھے نہیں لگتا. کیا لگتا ہے پھر؟ مطلب انجام سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری مراد کیا ہے. یہ صبح انجام کو لگتا ہے، نیچے آغاز ہو جاتا ہے شام کو اس کا، اس لیے مجھے یہ نہیں لگتا. اور جیسے میں نے پہلے میرا تو پرسپیکٹو اس رپورٹ آنے کے بعد بھی دیکھیں انجام اور آغاز کا یہ جو سلسلہ اگر کسی ایک انڈیویجول کے آنے جانے سے آپ کا انجام ہے تو پھر آپ کہہ لیں شاید انجام ہو جائے. اگر کسی کی پولیٹیکل کیجویلٹی ہو جاتی ہے، کسی کی سیاسی زندگی یا موت کا یہ معاملہ ہے، تو اگر آپ اس کو آپ انجام سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ ایک اسٹیٹ کے اندر اس طرح کے انسٹیٹیوشن میں ایک رفٹ سامنے آتی ہے تو اس کی بڑی ڈیپر ریزنز ہوتی ہیں، بڑی گہری ریزنز ہوتی ہیں. اور ان کو اور جو سیریس حصے ہوتے ہیں اور اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں ایک اسٹیٹ کو چلانے والے، ان کو پتا ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا نہیں ہو رہا. تو یہ ڈیپر فالٹ لائنز ہیں جو کہ موجود ہیں، ان کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ جتنے آپ کو واقعات ویسے نظر آتے ہیں، یہ اس کو انگریزی میں آپ ایکسٹرنلائزیشنز کہہ لیں یا ایک مظہر کہہ لیں یا ایک ظاہری شکل. مجھے بتائیں کہ اخلاقی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اس پر جواب دیں مجھے. کیا اخلاقی طور پہ یہاں پہ انگریزوں کو ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہیے تھا؟ میں اس پہ واپس بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آپ مجھے یہ بتائیں، ہم 3 دفعہ بحث کر چکے ہیں کہ سیاست میں کوئی مستقل دوست نہیں ہوتے، کوئی مستقل دشمن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد میرا جو آج جو رائے، میں اخلاقیات سے مبرہ انسان نہیں ہوں، نہ ہی میں کہتا ہوں اخلاقی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی امور جہاں بانی میں، آج کی طالع آزمائی میں، زندگی میں آگے بڑھنے کی دوڑ میں، حکمران بننے کی دوڑ میں کون سے اخلاقیات ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں. اب مجھے تو میری تو یہ جو تکلیف ہے وہ رفع ہو گئی تھی میکیولی کی وہ پرنس پڑھ کے. تو یہاں پہ ہاں اخلاقیات ہونے چاہیے. اور آج کی سیاست کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی اخلاقیات جو ہے. مجھے یہ بتائیں یہ کہاں کی اخلاقیات ہے کہ میں کروں اس ملک پہ حکمرانی اور پتہ چلے کہ 1150 بچہ مر گیا اس وجہ سے کہ ہم نے اس کو بجٹ میں پیسے نہیں دیے. تو یہ اخلاقیات کو آپ ضرور اس کا تڑکا ساتھ لگاتے رہیں، یہ ضروری ہوتا ہے ڈش میں کہیں موجود ہو. لیکن جب آپ نے ریئل پالیٹک کا انالیسز کرنا ہے تو اس انالیسز میں کیا ہے؟ انالیسز میں یہ ہے جی کہ آپ کو کوئی اوسٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کی جگہ پہ آنا چاہتا ہے. تو یہ جو ملاتی سازشیں کیا ہوتی ہیں، یہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہ زندگی نہیں ہاں امریکہ یورپ کی میں بات یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کلاس رول کو مستحکم رکھتے ہوئے ان سازشوں کے لیے کچھ اصول بنا دیے ہیں. کچھ اصول نہیں، کچھ انہوں نے پیرامیٹرز بنا دیے کہ بھائی اس کے اندر رہنا ہے، اس کے باہر نہیں جانا. مثال کے طور پہ جس پریزیڈنٹ کو انہوں نے خراب کرنا ہوتا ہے اس کی نجی اور پرسنل زندگی کے باہر لے آتے ہیں. نکسن کا معاملہ تھا، کلنٹن کا معاملہ تھا. کیا ہم یہ آپس میں باور کر لیں کہ باقی جتنے صدور آئے ان کی زندگی بالکل ماشاءاللہ اخلاقیات کا ایک نمونہ تھی؟ تو میرے خیال میں اخلاقیات کو بہت زیادہ ہم اس میں نہ لے کے آئیں. خلاصہ صاحب واقعی ریئل پالیٹکس میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. میں شاہجہاں قاضی صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ میں ڈفر کرتا ہوں. سوال آپ کا وہیں رہے گا، میں اس کا ساری اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف چلا گیا. بات آپ بالکل ٹھیک ہے، جمہوریت ایسے ہی چلے گی اور مضبوط ہوگی. جمہوریت کا کنسیپٹ یہی ہے، ایک بادشاہت، ایک مارشل لا اور جمہوری ایک حکومت میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ آپ کا کالم بڑا زبردست ہے جو آج آپ نے لکھا ہے کہ جمہوریت کو بدنام کس نے کیا ہے. نہیں ہمارے اوپر الزام لگ رہا ہے نا کہ بات کریں وہ کہتے ہیں میڈیا یہ ساری کر رہا ہے. جو کل انہوں نے فرمایا زاہد خان صاحب نے فرمایا کہ میڈیا ان کی کوریج بند کر دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. میڈیا ہی بند کر دیں سارے کا سارا تاکہ آپ لوگ وہ کہتے ہیں نا گلیاں ہو جائیں سنیاں تو وچ مرزا یار پھرے. میڈیا بند کر دیں، گلیاں سنیاں پھر آپ لوگ کیا ان دھرنوں سے پہلے جو میڈیا کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹیز کی کوریج کرتا تھا، کیا اس دھرنے سے پہلے جو قادری اور عمران خان نے دیا ہوا ہے اس سے ملک میں بڑا سکون تھا؟ کیا پہلے بہت سکون تھا ملک میں جو میڈیا نے برباد کر دیا؟ یہ بالکل میں اس پہ آتا ہوں شاہزہ جو آپ نے استعفے والی بات کی، دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ شروعات ہوں. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا 11 مئی 2007 کو کراچی میں قتل ہوتا ہے. وہاں 50-60 بندے مارے گئے، چن کے مارے گئے. ان کی کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی، اس پہ کوئی ریزائن نہیں کرتا. اور شام کو جنرل مشرف صاحب مکے ہلاتے ہیں کہ عوامی طاقت دیکھ لیں، عوام مارے گئے اینڈ نو کوسچنز آسکڈ، کیونکہ ڈکٹیٹرشپ تھی.
آج 14 بندے مارے جاتے ہیں ایک کمیشن. اور جسٹس باقر صاحب کو میرا خیال ہے وی مسٹ سیلیوٹ دس مین کہ لاہور میں تخت لاہور میں بیٹھ کر اس طرح کا فیصلہ دینا, اس طرح کی فائنڈنگ دینا, یہ بہادر آدمی کر سکتا ہے. معذرت کے ساتھ میں آج کل بہت سارے شوز بھی سنتا رہتا ہوں لاہور میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ڈر کے بڑے خوف سے بات ہو رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. وہاں پہ میں نے دیکھی ہے کہ ایک روب ہے, دبدبہ ہے وہاں چیف منسٹر صاحب کا اور بہت سارے لوگوں کا. جسٹس باقر صاحب نے بڑا کام کیا ہے. اس سے پہلے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کر چکے ہیں, خواجہ شریف یہ کمیشن, ان کی رپورٹ بھی بڑی زبردست لکھی تھی انہوں نے جو ڈمپ کی گئی تھی. اب کی دفعہ کامران کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, کامران شاہ صاحب کو, ہمارے جو دوست ہیں, کہ انہوں نے ڈمپ نہیں ہونے دیا, وہ رپورٹ کو سامنے لے کے ہیں, ایکسپوز کیا ہے. جناب شہباز شریف صاحب اگر بننا چاہتے ہیں جنرل مشرف یا بادشاہ کا, اکبر بادشاہ کا ان کا کنسپٹ ان کے ذہن میں, پھر تو بالکل استعفیٰ نہ دیں. اگر وہ اپنے آپ کو جمہوری ایک سمجھتے ہیں, لوگوں کی طاقت سے, لوگوں کے ووٹ سے پاور میں آئے ہیں, اور وہ فرما چکے ہیں, اگر ان کا کلپ ہم چلاتے نا اس پہ, ابھی ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر نکالتے, جس میں وہی آپ والی بات انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا کہیں پہ بھی ذکر آ گیا میں استعفیٰ دے دوں گا. میرا خیال ہے یہ ایک بہادرانہ فیصلے کرنے کا ٹائم ہے. شہباز شریف صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو بھی نااہلی ہے, اور اگر پتہ تھا تو اس سے زیادہ نااہلی ہے, اس سے زیادہ بڑی نااہلی. اگر آپ نے آرڈر دیے تھے یہ تو اگلے کی بات ہے. سو تھوڑی سی روایات آنے دیں. یہ جو ان کے بڑے ایک ہمیں جمہوریت کا رونا پڑ جاتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں نہیں ہوگی. اس طرح کے ایکشن سے, پاورفل لوگوں کے خلاف FIR سے, قانون کے آنے سے جمہوریت مضبوط ہوگی. لوگوں کا ایمان جمہوریت پہ, آپ کے قانون پہ, آپ کی عدالتوں پہ, پولیس پہ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. ہاں یہ اگر بیٹھے رہے, انہوں نے اتنی بڑی رپورٹ کے بعد بھی استعفیٰ نہ دیا اور ان کے خلاف قانون حرکت میں نہ آیا, میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے قانون کی عملداری بھی ویک ہوگی, آپ کی سوسائٹی بھی پولرائزیشن کا شکار ہوگی, اور لوگوں کا جمہوریت سے ایمان بھی اٹھے گا, اور وہ یہی سمجھیں گے یہ بادشاہ ہیں اور ان کو امیونٹی ملی ہوئی ہے جن کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو قانون کی ایک بڑی پرانی تعریف ہے اور وہ بڑی کوٹ کی جاتی ہے, اور میں جب بھی قانون دانوں سے کہتا ہوں تو وہ بڑا سر دھنتے ہیں ان کو اس پہ, کہ قانون بیسیکلی کاپ ویب کی طرح ہے, مکڑی کے جالے کی طرح ہے. اور ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں, آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں, صدر بش پکڑے گئے ڈرنک ڈرائیونگ میں, سزا نہیں ہوئی. بھائی وہ ایک بہت بڑے کارٹل جو ہے وہاں اس کا تیل کا, وہ ٹیکسس کے ایک بڑے ایک ٹائکون فیملی سے ان کا تعلق تھا. اس لیے ہم جو ہے, ہوتا یہ ہے اس آج کی ریاست میں ہوتا یہ ہے کہ قانون میں عرض کرتا ہوں نا, قانون اور اخلاق, قانون جی بول رہے ہیں صاحب, نکسن کو تو سزا ہوئی نا, نکسن کو سزا ہوئی, نکسن کو تو استعفیٰ دینا پڑ گیا, دینا پڑا. کچھ اچھی روایات ہیں مینشن کر دیا, میں جواب دیتا ہوں. یہ ٹوکنزم چلتا ہے, یہ 2-4 مثالیں آپ کو تاریخ میں ملتی ہیں, لیکن عام طور پر جو ریاست کا تصور ہے اور جس طرح وہ کیا ہے کہ نیچے قانون رکھو, نیچے صحیفوں پر بھی آپ کا ایمان ہونا چاہیے جیسے ہمارا ہے, تاکہ ہم وفاداری کے حلف دے سکیں. اس کے اوپر جو رول کرنے والے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ اخلاقیات نہیں ہونی چاہیے, آج کا قضیہ یہ ہے کہ اس میں اخلاقیات ہے نہیں. جو سماج میں اخلاقیات رائج ہمارے لیے رکھی ہے انہوں نے, مثال کے طور پہ یہ کہاں کی اخلاقیات, یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. پاور رچ اینڈ مائٹی گیٹ اوے ود ایوری تھنگ. اور کیا ہوا, یہاں پہ ایک بچے نے DSP کے بچے کو گولی مار دی, کیا ہوا, سپریم کورٹ نے انٹروین کیا, کہاں تک ہم چلے گئے. یہاں سٹوریاں ہم نے کی کہ بچی نے ریپ کے بعد, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو چیز اوپر کے لیئر میں ایگزسٹ نہیں کر رہی وہ اس کو ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں مارل ویکیوم میں رہنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کی رولنگ ایلیٹ سم ہو کسی اپوزیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے, نظریاتی سیاست کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ مارل ویکیوم میں رہ رہی ہے. انہیں مارل میں واپس آنا چاہیے, انہیں اخلاقیات میں واپس آنا چاہیے. میں صرف اتنی بات کروں. جی وہی نا, اگر 3-4 باہر اچھی مثالیں, ایک مثال اچھی یہاں پہ بھی قائم کر دینی چاہیے. کلاسا صاحب یہ اچھی, جی کلاسا صاحب, میرا خیال قاضی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. آئی فلی انڈورس اٹ, جو قاضی صاحب نے اپنا سم اپ کیا اس آرگومنٹ کو. بغیر اخلاقیات کے کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر اخلاقیات جو اس کی بات کریں, اگر پالیٹکس کو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ جی کہ کوئی پرماننٹ فرینڈ, اس پہ قاضی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی. ہم نے یہاں پہ ٹرمز نکال لی ہیں, انہوں نے کسی ایک اور پروگرام میں بات کی تھی کچھ دن پہلے. ہم نے ٹرمز نکال رہی ہیں اور اس کو پروپاگیٹ کرتے ہیں, لوگوں کو مزید ہم اس بات پہ کنونس کرتے ہیں کہ بےمانگی ہو, ایک دوسرے کو پیٹ میں چھریاں مارنے ہوں, بم چلانے ہوں, اگر دشمن ہے تو ان کو کچھ بھی کر لو, آپ کو فائدہ آ گیا ہے تو پیروں میں پڑ جاؤ. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ پالیٹکس ہے جناب. اب دیکھیں کیسے بدنام کیسے کیا ہم نے ایک اچھی چیز کو, کہ پالیٹکس کا نام تھا کہ بہت سارے ایکسٹرا آرڈنری اگر مشکلات ہیں, کوئی سمجھدار لوگ بیٹھ کے کیسے ان کا حل لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا پالیٹکس از دا آرٹ آف پاسبلٹیز, یہ لے کے آتے. آپ نے کیا کام کیا ہے,
آپ نے موریلٹی کو سب سے زیادہ بڑی بگ کیجولٹی جو پالیٹکس پاکستانی پالیٹکس میں ہوئی ہے، مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ نے اخلاقیات کا جہاں جنازہ نکال رہے ہیں، ہمیں یہ بتا دیا کوئی پرماننٹ بیڈ فیلوز نہیں ہوتے، کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہوتے، کوئی پرماننٹ آپ کے نہیں، آپ سے مراد میں آپ کا نہیں کہہ رہا، میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رولڈ ہیں ہم جن پہ حکمرانی ہوتی ہے، ہم تو یہ نہیں کہتے، مجھے کتاب کا نام یاد آ گیا، لیان ڈیوڈوچ ٹراٹسکی کی کتاب تھی، دیر مورلز اینڈ آرز۔ ہمارے جو مارلز ہیں اور ان کے جو وہ مارل، وہاں مارل جو ہے وہ طاقت تک رسائی کی جو جنگ ہے، اس میں تو مارل پہلے دن ہی کچلے جاتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ جا کے ہنسنا ہے، سلام کس کو کرنا ہے، کیا ہم تو سلاموں میں آزاد نہیں ہے کلاسرا صاحب، ہم ادھر سلام اس لیے کرتے ہیں۔ میں ایگری کرتا ہوں، اخلاقیات ڈالیں، جمہوریت میں اخلاقیات ڈالیں گے تو کام بنے گا۔ نہیں، میں آپ کے پوائنٹ کو انڈورس کر رہا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ایسی ٹرمز میں ٹرم میں الجھا کوئی مثلا چھوٹی سی مثال دوں، جس کالم کی آج بات کر رہی ہیں یہ شازیہ، آج میں نے اس میں کوٹ بھی کیا ہے، آصف زرداری صاحب کے وزیروں کے خلاف یہاں پہ 2 بڑے سکینڈلز ہیں، ایئرپورٹ کی تعمیر تھی اور یہاں پہ بوئنگ 77 خریدے گئے تھے جس میں بڑے پیمانے پہ کروڑوں ڈالر انہوں نے کمائے، اس پہ نواز شریف صاحب نے انکوائری آرڈر کی، خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے سربراہ بنایا، ان کو مہینہ 2 دیے گئے، یہ 3 مہینے 6 مہینے پہلے کے، یہ میرا امریکہ جانے سے پہلے کی بات میں سٹوری کر کے گیا تھا، اس پہ انکوائری کمیشن بنایا کہ جناب 30 دنوں میں رپورٹ دیں کہ کس نے کتنا مال بنایا ہے۔ اب کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں اپنے سیکرٹری لا جو ہیں ان کو ہدایت کی کہ زرداری صاحب وہاں پہ اپنی زوجہ شہید کا جو ہار پڑا ہوا ہے لاکھوں ڈالر کا، وہ لینا چاہ رہے ہیں وہاں سے سوئٹزرلینڈ سے، اس کو باقاعدہ فیس پے کی، فیس انگیج کیا گیا وکیل کو کہ آپ نے زرداری صاحب کو نہیں لینے دینا، یہ ہمارا ہے۔ جب پڑی مصیبت اسی زرداری صاحب کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں، انہی سے مشورے مانگے جا رہے ہیں، کھلائے جا رہے ہیں اور لائیو کوریجز ہم کر رہے ہیں، اور لگتا ہے بادشاہ سلامت دوسرے بادشاہ سلامت سے ملنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ پالیٹکس ہے جس نے اخلاقیات کا چلے مجھے یہ بتا دیں کہ بار بار آرمی چیف سے ملاقاتیں کرنا وزیر اعظم کی، کیا یہ فوجی مداخلت کو دعوت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ کلاسرا صاحب اپنی ناکامی کا اعتراف نہیں ہے کہ ہم سیاسی بحران حل کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں؟ یہ کبھی بھی نہیں تھے شازیہ، they were never capable to handle these affairs۔ میں نے پہلے کئی دفعہ کہا جو بات ہم کر رہے ہیں جس پہ یہ لوگ نہیں بلیو کرتے، میں بیوقوف سمجھ کے ہنستے ہیں ہمارے اوپر کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، پرنسپلز کیا ہوتے ہیں، اصول کیا ہوتے ہیں، کیسی یہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میاں صاحب بڑے دعوے کرتے تھے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یا ان کو زرداری صاحب کو گیلانی صاحب کو ٹانس کرتے تھے، جی آپ نے فوج کے ساتھ ہر چیز مشورہ کرتے ہیں فوج کے ساتھ۔ اب موقع آیا تھا میاں صاحب کھڑے ہو جاتے، وہ کہتے تھے نہیں جی کہ میں خود ہینڈل کروں گا، نہیں ہو جائے گا میں گھر چلا جاؤں گا۔ دنیا میں بڑی آنریبل ایسی مثالیں ہیں، لوگوں نے کیے ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور روزانہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ کھڑے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، دیکھیں تھوڑا، ایک چیف ایگزیکٹو ہیں ریاست کے، ایک پاکستان کے سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کرتے ہیں جو کہ ظاہر ہے سب سروینٹ ٹو دی الیکٹڈ ایگزیکٹو ہے، تو ملنے آپس میں ایک بحران کا وقت ہے، جتنا ان میں ڈسکنیکٹ ہے، مسئلہ نہیں ہے، ملیں، یہ سیاسی مسئلہ ہے بھائی صاحب۔ جو اس میں فرق ہے، سیاسی مسئلہ کے جو ہم بات کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل ایشو ہے، اس میں جنرل رحیل شریف صاحب جو ہیں ان کا کیا تعلق بنتا ہے؟ ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا، یہی سیاستدان کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، یہی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم نہ کوئی نواز شریف صاحب جو ہے، میں تو کبھی آج تک میں ان کی پارٹی میں نہیں رہا جب میں ووٹ ڈالنے جاتا ہوں تو میں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی جنتی اصول وضع نہ کر دیں۔ ایک کرائسس میں ہے، وہ آرمی چیف سے ملیں گے، ریومرز چل رہی ہیں، ان ریومرز کو ڈسپیل کرنا ہے، کمیونیکیشن ان کے ساتھ قائم رکھنی ہے۔ میں مانتا ہوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے مان لیتے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر جب دوسرے آپ کے اپوننٹ پاور میں تھے اور وہ فوج کو اتنا ہی انہوں نے پالیٹکس میں انوالو کر لیا تھا، پھر آپ کو تانے نہیں دینے چاہیے تھے، اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں جو اس وقت یہ بیٹھ کے بمبارڈمنٹ کرتے تھے میاں صاحب کے، فوج کو آپ نے جی غلط کرتے تھے، لے ہیں، فوج کی مداخلت بڑھ گئی ہے، جی غلط کرتے تھے۔ بریک لینے دیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کلاسرا صاحب بات کریں گے جو آپ نے اپنے کالم میں بھی کی کہ جو میڈیا پر تنقید کی جا رہی ہے دھرنوں کے حوالے سے کہ میڈیا کچھ زیادہ ایکسٹرا ہائپ دے رہا ہے ان دھرنوں کی کوریج دے رہا ہے، کیا یہ تنقید جائز ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید کلاسرا صاحب، جو آج جمہوریت کو بچانے کے لیے ہاتھ توڑنے کی بات کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ جمہوریت کو کوئی نقصان ہوا تو یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے، آج یہی لوگ میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں، کیا میڈیا ہی ان کا سکون برباد کر رہا ہے ان دھرنوں کو کوریج دے کر؟ شازیہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک جمہوری ادوار میں اور ایک مارشل لا یا کنگ شک میں یہ کیا فرق ہو سکتا ہے؟
یہ فرق ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی پاورفل آدمی ہوگا جمہوریت میں وہ اکاؤنٹیبل ہوگا، لوگوں کو ہوگا، میڈیا کو ہوگا، پارلیمنٹ میں ہوگا، قانون کو ہوگا. یہ ہوتی ہے جمہوریت، ہوتی ہے سپریم کورٹ کو ہوگا، عدالتوں کو ہوگا. یہ فرق ہوتا ہے. کسی کو کوئی یہاں پہ وہ امیونٹی نہیں ہوتی. یہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت یہ چیز ہوتی ہے کہ میں بھی غلط کرتا ہوں تو میرے اوپر بھی شوز ہو جائیں گے، میرے اوپر بھی بات ہو جائے گی، مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ تنقید کرتے بھی، ہمارے بہت سارے ایکٹس ان چیزوں پہ، کیونکہ ہم بھی ڈرتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کھل کے میں بات کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میرا دن میں یہ 10 دفعہ جی چاہتا ہوں. میری کل کاشف عباسی صاحب سے بات ہو رہی تھی. اب میں ذرا میڈیا کا بتاتا ہوں کہ میڈیا کا کیا رول ہے اور یہ کیسے ٹرانسلیٹ کرتے. کاشف عباسی صاحب جو ہمارے اینکر دوست ہیں، کوئی بات ہونے لگی جمہوریت کے حوالے سے. میں کہ کاشف یہ بتائیں آپ کے تعلقات نہیں ہیں اسلام آباد میں؟ یو آر ون آف دا بیسٹ اینکر، جس کو میں بڑے شوق سے سنتا بھی ہوں اور میرے وہ ہیں. میں کہ میرے بھی 2-4 لوگوں سے تعلقات ہوں گے، قاضی صاحب کے بھی ہوں گے، سب کے ہیں جرنلسٹ کے. میں کہ آپ اگر غلط کام کرنا چاہیں آپ نہیں کر سکتے. 2-4 دن میں غلط کام کروانا چاہوں، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ مال کمانا چاہوں یا دوسرے 2 نمبر کرنا چاہوں، میں نہیں کر سکتا. میں کہ میرے تعلقات دوستیں نہیں ہیں. میں نے کہا کاشف یہ بتائیں ہم کیوں نہیں کرتے. میں کہ ہم اس وجہ سے نہیں کرتے. 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا ہماری ایز اے جرنلسٹ ہماری کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک گلاس ہاؤس میں ہم نے رہنا ہوتا ہے. ہم نے اگر یہ ہولر دین پوپ ہم نے پوزیشن لینی ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں کہ ہمارے ناقد کہیں چھوڑیں یار آپ سارا دن یہ غلط کام کرتے ہمیں بھاشن دیتے ہیں. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. دوسری بات یہ ہے کاشف ہمارے اوپر خوف ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیے، غلط چیزیں کی، آپ نے کی، تو یہ چیزیں ایکسپوز ہو گئی، ہمارے اپوننٹس کو، میڈیا کو یا ایون ان جمہوری لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ ہمیں گالیاں بھی دیں گے، لوگ ہمیں برا بھی سمجھیں گے. اگر ہم یہ 2 چیزیں کرتے ہیں تو پولیٹیشین کیوں نہیں کرتے؟ جو غلط کام کرتے ہیں، جن کی سٹوریز ہم دیتے ہیں، نہ ان کا کریکٹر پہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ان کا کریکٹر ان کا متاثر ہو رہا ہے، نہ وہ میڈیا سے خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ عوام سے ہوتے ہیں. جو ہمارے جیسے لوگ یہ ڈرتے ہیں، ڈر کے مارے میں بھی غلط کام نہیں کرتے. سو میڈیا جو ہے، جمہوریت جو ہے، یہ آپ کو رائٹ دیتی ہے بولنے کا ہر بندے پہ. پلس آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. اگر جمہوریت میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو میرے نزدیک یہ جمہوریت کا کوئی اور ورژن ہے جو ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے کہ یہ کھلے کھاتے رہیں، یہ مال کماتے رہیں، کرپشن نہ دکھائے، ان کی لوٹ مار نہ دکھائے، آپ ان کے سکینڈل نہ لے کے آئے تو آپ بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، یہی میڈیا بہت اچھا ہو جائے گا. کلاس صاحب ایک بات اور بھی تو ہے نا، آپ دیکھیں کہ ہم لوٹ مار کی بات کرتے ہیں، اتنی بات کرتے ہیں، مگر جو ہے وہ کوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ آج تک کسی کو کوئی ہم نے پیسے واپس آئے ہوں، کسی کو پکڑ لیا ہو، یا کوئی جو ہے نظر آیا ہو کہ ہم نے جی کوئی بڑی رقم ریکور کر لی ہے. تو میڈیا دکھانا بند تو نہیں کر سکتا. میڈیا تو دکھائے گا. دیکھیں میڈیا کرائسس کو میں بھی تھوڑا سا آؤٹ آف پروپورشن بلو اپ شاید کر سکتا ہو، مان لیتے ہیں ہم. یہ میڈیا کرائسس کریٹ نہیں کرتا، کرائسس کہیں اور ہوتا ہے، چاہے وہ جینون ہو یا کرائسس کہیں اور ان جینونلی کریٹ کیا جا رہا ہو، چاہے وہ جنگ اصلی ہو یا نقلی ہو، مگر ایک جنگ ہو گئی ہے. اب وہ جنگ جب ہمارے تک آئے گی تو میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم جو چیز جیسے ہے معاشرے کے ایک آئینے کے طور پہ اسے منعکس کر کے عوام کو اس کی جتنی صحت کے ساتھ ہم دکھا سکتے ہیں وہ ہم دکھا دیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ الزام درست ہے کہ مثال کے طور پہ ایک 2 روپے کی چیز ہے تو میں اسے 15 روپے میں یعنی ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں، مبالغہ آرائی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو ہم پہ بھی، اور یہ بات بھی میں آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس لیے بھی یہ باتیں روکتی ہیں کہ یہاں آپ بیٹھ کے ہم اخلاق کا درس دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں نیک ہو جاؤ، اور اگر ہمارے بارے میں کوئی سامنے بات آ جائے تو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور آتی بھی نہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا یہ اس کرائسس پہ کچھ چھینٹے ہم پہ پڑے بھی، لیکن یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج میرے خیال میں ہم ٹھیک ہی رہے. اور اصل معاملہ یہ ہے کہ اب چونکہ اکاؤنٹیبلٹی انہوں نے ختم کر دی ہے. اکاؤنٹیبلٹی اب یہ ایک کلاس صاحب میں نے جتنی سٹوریز کی ہیں، ایوری کرپٹ پرسن باٹ ہز وے آؤٹ آف دس کنٹری. آپ جائیں جناب 4 پیسے لگائیں، جو بھی تھا وہ آسم ملک تھا، آپ کو یاد ہے، یہاں روتے. میں باہر ایک دن کھڑا تھا، ایک چیمبر آف کامرس کے جو ممبر ہیں بڑے آنریبل، میں نام نہیں لیتا ان کا، ہی واز ون آف دی وکٹمز. تو اس پر کب سے کیس چل رہے ہیں، لیکن آیا ادھر ایف آئی اے ہے، یہ ہے کر کے نکل گئے. تو اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے شروع میں بات کی تھی. قاضی صاحب جی سوری جی کلاس صاحب نہیں اچھی بات کی قاضی صاحب. آپ نے میں جسٹ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ شازیہ کا جو ہے کہ میڈیا کو بلیم، آپ نے کہا نا کہ وہ بہت سارے کیسز آئے ہیں اسکینڈلز میں، کچھ نہیں ہوا. فیئر انف، آپ نے صحیح بات کی. ہمیں بھی مایوسی ہوتی ہے، ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے. رپورٹرز ہیں، محنت کرتے ہیں، رسک لیتے ہیں، خطرات کا سامنا کرتے ہیں. بڑے بڑے بگ گنز ہیں، پاورفل ہیں، ان کے جا کے اس میں سے چنگل میں سے خبریں لانا، چیزیں کرنا، یہ مشکل کام ہے نو ڈاؤٹ، بٹ وی ڈو اٹ. ایک پروفیشن ہے اور اس میں ہمیں آف کورس ہمیں سیلری ملتی ہے اس کی، تو مفت میں تو ہم کام نہیں کر رہے. میڈیا کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے قاضی صاحب کہ لوگ ہمیں بہت سارے ٹانٹس کرتے ہیں یہ والے بات، اور آپ پہ بھی آتے ہوں گے، میرے اوپر بھی آتے ہیں، دوسروں پہ بھی آتے ہیں صاحب پہ کہ جی کیا فائدہ ہو گیا، آپ نے سٹوری کر لیا، آپ نے اسکینڈل کر لیا، آپ نے فلاں کر لیا، کیا فرق پڑ گیا، کسی کو سزا. فائدے کے لیے تو کرتے ہیں قاضی صاحب
نہیں ہم فائدے کے لیے کرتے ہیں کہ ایک ذاتی فائدے کے لیے پبلک انٹرسٹ کے لیے کرتے ہیں تو ذاتی آف کورس ذاتی فائدہ اس میں نہیں. ذاتی فائدہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اگر میں محنت کروں گا, آپ کریں گے, دوسرے کریں گے, نام ہوگا, 4 بندے شاید عزت کر لیں گے, آتے جاتے اسلام کر لیتے ہیں, یہ ذاتی فائدے ہوتے ہیں. اور آپ کے بچے فیملیز آپ پہ تھوڑا سا فخر کر لیتے ہیں کہ جی آپ کی تھوڑی سی عزت ہے, یہ ذاتی فائدے ہوتے ہیں. اگر آنےسٹ ہیں, آپ پروفیشنل ہیں, اچھا جرنلزم کر رہے ہیں تو یہ آپ کو ذاتی فائدے ہوتے ہیں. اور آف کورس آپ کو زیادہ بہتر تنخواہ بھی ملتی ہے. چلے ذاتی نوٹ پہ جاتے ہیں. اب جو اصل میں بات کر رہا ہوں جس پہ کہ ہم نہ یہ قاضی صاحب ہم نہ تھانے دار ہیں, نہ ایس ایچ او ہیں, نہ ہم جج ہیں, نہ ہم جیلر ہیں. وی آر دا میسنجرز. ہم سمپلی خبر لے کے آئیں گے کہ یہ چیزیں ہیں جن لوگوں کو آپ نے اربوں روپے کے ٹیکس دیتے ہیں, جو لوگ آپ کی زندگی کو فیصلے کرتے ہیں, یہ انہوں نے فلاں حرکت کی ہے, آپ جانیں, پبلک جانے اور ان کا کام جانے. یہ ہمارا کام ہے. ہم نہ ان کو عدالتوں میں لے کے جا سکتے ہیں, نہ ہم ان کو پروسیکیوشن کر سکتے ہیں. کچھ اور انسٹیٹیوشنز ہیں جو ڈیڈ ہو چکے ہیں انفارچونیٹلی, جس سے سارا دباؤ میڈیا پہ آ رہا ہے کہ آپ لوگ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو کچھ سزا ملتی نہیں ہے. ان کو عدالتوں سے چھوٹ جائیں گے, یہ پولیس کو ساتھ ملائیں گے. جیسے رانا ثناءاللہ کو پولیس والوں نے جا کے دے دی رپورٹ کے ساتھ, یہ لے لیں, ملزم کے پاس پہلے رپورٹ پہنچ گئی. اس طرح کے انسٹیٹیوشن جب مل جاتے ہیں تو ہمارے اندر فرسٹریشن آتی ہے, لوگوں میں آتی ہے کہ جب کہ آپ اسکینڈل کر رہے ہیں, لوگوں میں فرسٹریشن پھیلا رہے ہیں. ان لوگوں کی زندگیوں پہ اس لیے اثر نہیں پڑ رہا یہ قاضی صاحب کہ ان کو یہ جزا تو لیتے ہیں, ہمارے پارلیمنٹیرین جزا لیتے ہیں. جیسے رانا ثناءاللہ نے کہا 16% ترقیاتی فنڈز میں سے کمیشن بھی لیتے ہیں ایڈوانس, لیکن سزا کی باری یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے. پارلیمنٹ میں قراردادیں پیش شروع ہو جائیں گی, اس کے بعد مال کمانے والے زرداری صاحب کو بلا لیں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی آپ مجھے بتائیں وہاں کیا کیا نہیں کیا. پرابلم کلاسر صاحب پتہ کیا ہے, یہ آپ کہتے ہیں نا, میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں. کل ایک اچھی بات کر رہے تھے امتیاز عالم صاحب کو, میں دیکھ رہا تھا کہ جی جو باتیں یہاں ذوالفقار علی بھٹو کیا کرتے تھے, اگر آپ نے تقریر سنی ہو کل طاہر القادری صاحب کی کہ یہ آپ کی جمہوریت ہے, ایک یہ جمہوریت ہے. اچھا آپ ان کے ویژن آف لائف سے, ان کی سیاست سے ایگری کریں نہ کریں, لیکن بات جو وہ کر رہے ہیں وہ تو بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں. مثلا آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے جب ایک آپ معاشی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ 80% لوگوں پہ رکھیں گے تو پھر کیا اب آپ کی اخلاقیات ہوگی. تو مسئلہ یہ, مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, اور میں نے ایک MNA سے بات کی تو وہ بیچارے پریشان بھی ہوئے. تو میں نے کہا حضور جب آپ بجٹ ڈاکیومنٹ پہ ہاتھ کھڑا کر کے اسے اپروو کرتے ہیں یا آپ سائن کرتے ہیں کہ یہ آپ نے, تو یو سیل دی فیٹ آف ملینز آف پیپل. آپ ان کی تقدیروں کے فیصلے کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے 8 روپے یا 10 روپے یا 15 روپے یا کتنے ہی ہوتے ہیں ایک آدمی کے صحت کے لیے رکھے ہیں, تو آپ نے موت کے پروانے پہ سائن کر دیے. تو جب تک جمہوریت جو ہے اس کا رخ ادھر نہیں ہوتا تو تب تک پھر آپ خیر و عافیت سے جمہور کے نام پہ حکومت نہیں کر سکیں گے. بریک لے لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلاس صاحب اس پر بھی بات کریں گے کہ موجودہ جو سیاسی بحران ہے اس نے سیاسی تقسیم کو بڑھا دیا ہے کیا. ہمارے جرنلسٹ, کالم نگار, تجزیہ کار ایک واضح سٹینڈ, ایک واضح پوزیشن لینے پر مجبور ہو گئے. مجھے کلاسر صاحب جو PTI اور PAT کی مرضی کے بغیر 2 پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور بجلی کے بل جو جلایا اس کی کوئی سیاسی ڈائمینشن نہیں ہے, اور میرا خیال ہے دے ول ٹیک دی سینٹر اسٹیج ان ڈیز ٹو کم. بریک لینے دیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آپ. بریک کے بعد خوش آمدید کلاسر صاحب. جس طرح کل عمران خان اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ طارق ملک کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیں گے اور مزید انکشافات کریں گے, کیا مزید کوئی اب بم پھوٹے گا اگر طارق ملک بیٹھے تو امریکہ میں اگر منظر عام پر آتے ہیں جس طرح افضل خان نے انکشافات کیے, مزید کچھ انکشافات سامنے آنے والے ہیں؟ ایک شاہد عمران خان صاحب ہیں, وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا وہ میری طرح بولتے زیادہ ہیں سنتے کم ہیں, اور پاکستان کا اکثر مسائل یہی ہیں کہ ہم ٹاکٹیو زیادہ ہیں اور ہم سنتے, ہماری ایڈوائسز ہم کم ہی لیتے ہیں لوگوں کو, اپنے آپ کو تھوڑا سمجھدار زیادہ سمجھتے ہیں پورے. جب انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی کہ طارق ملک صاحب جو ہیں کسی ٹی وی چینل پہ آئیں گے تو بات کریں گے, اٹ مینز کہ آپ نے طارق ملک کا کام مشکل کر دیا ہے. اگر طارق ملک اگر فیئر طریقے سے بات بھی کرے گا, ایکسپوز بھی کرے گا, آپ نے پہلے سے ہی اس پہ یہ ٹیگ لگا دیا جی کہ طارق ملک صاحب کو میں نے ہدایات کی ہوں گی, میں نے فون کیا ہوگا, میں نے بتایا ہوگا, اب وہ آئیں گے ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کریں گے. میرا خیال ہے خان صاحب کو جس نے بھی یہ مشورہ دیا ہے یہ ان کا ایل ایڈوائز مشورہ تھا, اور اب میں نہیں سمجھتا کہ طارق ملک صاحب جو میرا خیال ہے, آئی مے بی رانگ, اب وہ کسی چینل سے شاید بات نہ کر سکے, کیونکہ خان صاحب کی اس بات کے بعد وہ اس پوزیشن میں رہ ہی نہیں گئے کہ وہ کسی سے بات کریں اور جو ایکسپوز وہ کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ ان کو الائن کر دیا جائے گا کہ شاید یہ ملے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا ہو. میرے اپنے ایک چیز, دوسری چیز طارق ملک صاحب جو ہیں
طارق ملک صاحب جو ہیں، جو میری کچھ کوئی ان کے قریبی ان کے کوئی جو دوست ہیں ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ملک صاحب ول بی ہیپی ٹو اپیئر بفور اینی جوڈیشل کمیشن. اگر عدالتی کمیشن بنتا ہے طارق ملک صاحب امریکہ سے واپس آئیں گے اور کمیشن کے سامنے ان دا گریٹر نیشنل انٹرسٹ جو کچھ وہ جانتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ساری چیزیں بتائیں گے. اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ ملک صاحب کو یہی روٹ لینا چاہیے اور کمیشن بننا چاہیے. اب تو کم از کم ان کو عمران خان صاحب کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. میں 2 کمیشنز کی بات کرتا ہوں. ایک جو کل آیا ہے جسٹس باقر صاحب نے بڑا ایک بہادرانہ کام کیا اور انصاف کا کام کیا ہے. دوسرا جہاں پہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے، اقبال حمید الدین صاحب تھے، جنہوں نے وہ کیا خواجہ شریف کمیشن کی رپورٹ دی تھی. ان ججز پہ کم از کم مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ انویسٹیگیشن اچھی کرتے ہیں، ان کو رپورٹوں کو ڈمپ کر دیا جائے، ان پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو، دیٹس another story. لیکن عمران خان یہ بھی تو الزام لگا رہے ہیں کہ وزیر اعظم تحقیقات کرنے والوں کو خرید لیں گے. میں نہیں مانتا. تو پھر وہاں میری بات سنیں شازیہ، چھوٹی سی کائی صاحب میری بات سنیں. وزیر اعظم وہاں انفلوئنس کرتے جہاں پہ 13-14 لاشیں ان کے گلے میں پڑ گئی ہیں لاہور میں. اگر وہ وہاں پہ انفلوئنس نہیں کر سکے کورٹ کو، جوڈیشری کو، ججز کو، تو آپ کا خیال ہے دھاندلی پہ کر سکیں گے جہاں پہ نہ 302 تو نہیں لگنی نا. کوئی وزیر اعظم صاحب پہ 302 تو نہیں لگنے. اگر دھاندلی ثابت ہو بھی گئی تو وہ الیکشن کمیشن جانے یا پھر آپ کی کیئر ٹیکر حکومتیں جانے، آروز جانے. کوئی نواز شریف صاحب نے ڈائریکٹ تو نہیں کی دھاندلی. اگر کچھ انسٹیٹیوشنز نے کی ہے وہ ریسپانسبل ہوں گے. نواز شریف صاحب اگر لاہور میں بیٹھ کے تخت لاہور کے مالک ہوتے ہوئے وہ جسٹس باقر کو نہیں وہاں پہ مینج کر سکے، وہ خواجہ شریف جو اس میں ہو رہا تھا، یہ قتل کا ایک ڈرامہ سٹیج کیا گیا تھا، اس میں وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، اقبال حمید الدین صاحب کو نہیں انفلوئنس کر سکے تھے. آئی ڈاؤٹ کہ وہ اتنا بڑا اس وقت ایشو بنا ہوا ہے اور سپریم کورٹ کو انفلوئنس کریں. خان صاحب اپنے اوپر بھی وہ کریں. میرا خیال ہے دیٹس دا بیسٹ وے آؤٹ. انہیں ماننا چاہیے کمیشن پہ. اور جب کمیشن یہ دے دے گا، جیسے کل کامران نے بتائی ہے وہاں پہ شاید نے بتا کے، جب کمیشن کی فینڈنگ آ جائے گی کہ ایون 20 حلقوں میں بھی دھاندلی ہوئی ہے جو ان کے پاس ثبوت ہیں، یہ سارا کا سارا پروسیس اٹھ جائے گا. پھر آپ کو لیگل بیکنگ مل جاتی ہے، آپ کو کانسٹیٹیوشنل سپورٹ ملتی ہے. ابھی تو آپ کے الزامات ہیں. سو آئی وڈ سجیسٹ آپ کریں طارق ملک جیسے لوگ جو ہیں، ان کے آنریبل لوگ جو ہیں جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، یہ اگر کلاسر صاحب ہو جائے ریٹ کریں گے اور کمیشن کو بتائیں گے. یہ اگر ہو جائے تو کم از کم ہم بھی اپنے پروگراموں کے کچھ موضوعات بدل لیں گے. تو میں ذرا منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے زیادہ تو منہ کا ذائقہ نہیں بدلے گا. خان صاحب کی جی سر، میں عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی کا بالکل حامی نہیں ہوں. جو استعفیٰ لے لیں، انفلوئنس کریں گے، آئی ڈونٹ بائی اٹ. آفتاب چیمہ صاحب نے وزیر اعظم صاحب کے ہوتے ہوئے ڈیفینس کی ہے. آفتاب چیمہ صاحب جو آئی جی تھے اسلام آباد کے، انہوں نے کی ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو غلط ان کو دیکھ لیں. یہاں پہ یہ سندھ میں جو لگے تھے ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب تھے، انتہائی آنریبل نیم، یہ شاید حیات صاحب، انہوں نے کی ہے. احسان صادق جیسے لوگ ہیں، یا ذوالفقار چیمہ صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں چیزیں آتی. ہارون رشید صاحب ہمارے دوست لکھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کیسے دھاندلی نہیں ہونے دی. اچھے لوگ موجود ہیں جو ڈیفائی کرتے ہیں، ان کو موقع دیں. طارق ملک جیسے لوگوں کا کام آسان کریں کہ وہ کمیشن کے سامنے جا کے بات کریں، نہ کہ بیٹھ کے میڈیا پہ وہ بات کریں. عمران خان صاحب کو ماننا چاہیے. انہیں کا فائدہ پاکستان آئیں گے، پھر انہیں ڈرایا دھمکایا جائے گا. میرے خیال میں وہ کلاسر صاحب نے بات کر دیا کہ اتنا ایزی نہیں ہے جس طریقے سے لے سکتے ہیں. اگر جہاں منصور اجاز کو بلایا جا اگر منصور اجاز کے لیے سیکورٹی ہو سکتی ہے، یہاں پہ ایک پلاٹون کھڑی کی جا سکتی ہے، تو طارق ملک صاحب اس ملک کے وہ ہیں، بیٹے ہیں، وائی ناٹ فار ہم. کلاسر صاحب دعا ہے کسی طرح ہیپی اینڈنگ ہو جائے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. لیکن ایک مقام فغاں ایسا بھی ہے جہاں پہ ہیپی اینڈنگ ہوتی نظر نہیں آتی. وہ معاملہ کیا ہے؟ ہم نے 2-3 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ملتان میں بھی، حالانکہ جو پی ٹی آئی کے چیف ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ آپ بل ادا نہ کریں. اس پہ تو کسی نے، مجھے نہیں لگتا زیادہ اس پہ کام دھرا ہو، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی مجبوری پہ اور بغیر کسی پولیٹیکل افیلیشن کے اس پہ کان اس طرح دھرا ہے کہ انہوں نے کہا ہے ملتان میں کہ جناب یہ بل ہماری آمدنی سے زیادہ ہے. یہی فیصل آباد میں ہوا. آج میں پیکج بھی رات کو دیکھ رہا تھا، دنیا ٹی وی پہ چل رہا تھا. تو اب آپ 2 موومنٹس ہیں. ایک موومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو اسلام آباد میں نظر آ رہی ہے، اس کے سارے پولیٹیکل اور سارے معاشی جو اس میں مطالبات ہیں تھوڑے سے آ جاتے ہیں قادری صاحب کی وجہ سے. لیکن ایک سپوریڈک اور سپونٹینیس موومنٹ جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور جس کی کوئی لیڈرشپ ہمیں نظر نہیں آتی، جسے کوئی ریئل لیڈرشپ دینے کو تیار نہیں ہے. اب میں نے ایک دن کل دیکھا کلاسر صاحب اس پہ سوشل میڈیا پہ تھا. آئی وڈ لائک ٹو کنفرم اٹ اور پھر میں اس پہ آؤں گا، مگر مجھے بات ٹھیک لگتی ہے. ایک آدمی نے اپنا بل رکھا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ اور وہ کہتا ہے جی 319 یونٹ جو تھے مشرف کے دور میں، میرا 900 کا بل تھا، اب 4000 سے زیادہ کا بل ہے. آج 43% اور بڑا ہے. آپ کو پتا ہے کے الیکٹرک کو چھوڑ کے، کراچی کو چھوڑ کے 43% بڑھ گیا ہے. اور کیا ہمیں یہ پتا ہے ساری لڑائی میں کہ 500 ارب جو کنفرم نہیں ہو رہا مگر اس کے لگ بھگ ہے، ایک دوبارہ سے بن گیا ہے. IMF کی شرائط کا نتیجہ ہے نا. اچھا، IMF
IMF کلیئر نہیں کر رہا ریویو میں, وہ کہتا ہے 4% قیمت بہت کم ہے. تو اصل میں ہو یہ رہا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی کی پولیٹیکل کیجویلٹی ہو یا نہ ہو اس میں, یا کوئی آ جائے یا چلا جائے, لیکن ایک ریئل موومنٹ جو ہے وہ بریو ہو رہی ہے, وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, اور اس کی ایمبریونک فارم جو ہیں یا اپنی انفینسی میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ اگر آپ پریشر ایگزرٹ کرتے رہیں گے سوسائٹی پہ, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ لاسٹ اسٹرا ایٹ دی بیک آف کیمل, تو اس کو ہم سب اگنور کر رہے ہیں. یہ کسی پولیٹیکل ڈسکورس میں نہیں آ رہا, یہ دنیا ٹی وی نے پیکج چلا دیا تو ہمارے سامنے آ گیا. آج یہ ہو رہا ہے بحث کے جوڈیشل, ٹھیک ہے جوڈیشل کو بھی دیں, لیکن خبروں میں اس کو بھی بتائیں لوگوں کو کہ ان کے پاس بل دینے کی ہمت نہیں ہے. اور یہ اگر آگے چلتا رہا, اور ساتھ ہی میں یہ پرائز کی بات بھی کلیئر کر دوں جو کل کلاسرا صاحب ہم نے کی تھی. ہم جب کہہ رہے تھے کہ پرائسز کو آپ نیچے کر سکتے ہیں, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو پروڈیوسر ہے یا لائف سٹاک ہے وہ کر سکتا ہے. پرائسز کے لیے جنرل کنڈیشنز ہوتی ہیں, ایک معیشت میں آپ کریٹ کرتے ہیں. مثلا مجھے یاد ہے آپ امریکہ میں رہے ہیں, $350 کی جو گراسری آتی ہے اس میں گھر بھر جاتا ہے. وہاں جو $1.5 کا ہم برگر لیتے ہیں, یہاں ہم جو ہے وہ 400-500 کا لیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی معیشت کو وسعت کریں, 6,000-8,000 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہونے سے روکیں, یہاں انڈسٹریل ایمرجنسی لگا کے بنائیں, تو آپ وہی دنیا کریٹ کر سکتے ہیں, مگر کسی ایک مینوفیکچرر یا کسی ایک پروڈیوسر کے اختیار میں یہ نہیں. کلاسر صاحب وقت بالکل تھوڑا سا رہ گیا, ایک آخری سوال کا مجھے جواب دے دیں. ایک لطیفہ آج کل بڑا چل رہا ہے کہ میں سونے جا رہا ہوں, اگر صبح نیا پاکستان بن جاتا ہے تو مجھے اٹھا دینا, ایسا نہ ہو کہ میں پرانے پاکستان میں سوتا رہ جاؤں. کیا واقعی ہمیں نیا پاکستان بنانے کی ضرورت ہے؟ جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں اس کے لیے تو ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, تو کیا واقعی ہمیں اب چاہیے ایک نیا پاکستان؟ شاید ایک لطیفہ مجھے بھی یاد آ رہا ہے جو آج کل ہمارے دوست, میرے ذہن میں وہی آیا ہے, آپ ہمت کر کے سنائیں. آپ اب میں سوچ رہا تھا ہاؤ کین آئی ریفریز اٹ, سنائیں. تو وہ جو انہوں نے کیا ہے, وہ عمار مسعود, بڑے انور مسعود صاحب جو بہت بڑے شاعر ہیں پنجابی کے, ان کے بیٹے ہیں, اور بڑے اچھے اچھے کامنٹس فیس بک پہ میں ان کو فالو کرتا رہتا ہوں, بڑے خوبصورت کامنٹ کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے ایک بہت بڑے سابق لیڈر جن سے مشورے آج کل آپ پتہ ہے وہ جو عقل کل ہیں, خیر سے سب لوگ ان سے مشکل میں مشورے کرتے ہیں, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے پاکستانی عوام سے کہا ہے کہ اگر نیا پاکستان بن رہا ہے تو میں پرانا بیچ دوں. انہوں نے کسی کو کہ اگر آپ نیا پاکستان بنا رہے ہو تو میں پرانے کو بیچ دوں. انہوں نے ایک ہمارے بہت بڑے جو صاحب ہیں جو آج کل مشورے دینے میں سب لوگ ان سے مشورہ لیتے ہیں, نام اس لیے نہیں لے رہا کہ چلیں اٹ وانٹ لک نائس. سو بات وہ یہ کہ کچھ لوگ نیا بنا رہے ہیں تو پچھلے بیچنے کا سوچ رہے ہیں, کچھ لوگ پچھلے کو بیچنے کا سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ نیا بنا رہے ہیں تو پرانے کو تو ہمیں بیچنے دیں, جو بچہ کچھ ہے وہ بھی بیچ دیں. سوال یہ ہے کہ نیا کیسے بنے گا. دیکھیں, نیا پاکستان بنانے کی بات تو وہ دونوں پارٹیاں کر رہی ہیں کہ نیا پاکستان بنائیں گے, تو نئے پاکستان کو کس دن بیٹھ کے اس کی تفہیم کرتے ہیں, تشریح کرتے ہیں, وہ کیسے بنے گا. نیا پاکستان ایک شکل میں بن سکتا ہے قاضی صاحب. یہ جمہوریت کا مطلب ہے جزا اور سزا. جب تک آپ سزا نہیں لیں گے آپ کو جمہوریت نہیں ہے, یہ بادشاہت ہے, یہ نہیں چل سکے. اگر عوام کو سزا اور حکمرانوں کو جزا تو پھر کیا بنے گا. جزا تو لے رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا نا ٹیکس کی چوری کی بات کی آپ نے, آپ کتنی سٹوری ٹیکس چوری پہ. یہ ٹیکس چوری نہیں ہے قاضی صاحب, آپ نے خود سٹوری کی ہے. 350 ارب روپے انہوں نے ان کے معاف کیے ہیں. یہ چوری کہاں سے ہوگی, یہ کولیبریشن ہے. چور اس میں تو خود بیٹھے ہوئے ہیں. 41 کروڑ روپے کا آپ اپنے بیٹے کو وہ دے دیتے ہیں, قرض اپنا دے دیتے ہیں, تو یہ کیا چیز ہے. یہ مطلب کس جمہوریت کے نام پر بادشاہت ہے, یہ جواب ہے. بھائی جمہوریت کی جزا اگر عوام کو ملے گی اور تو پھر ٹھیک ہے, اگر اوپر جزا ملے گی اور عوام کو سزا ملے گی تو پھر یہ جمہوریت. لاسٹ کامنٹ اگر آپ اس کو جمہوریت سمجھتے ہیں, 14 کروڑ کی ہم نے سٹوری کی ایوان صدر سے کہ سلمان فاروقی نے اور ملک آصف حیات نے 14 کروڑ روپے کی انہوں نے بیٹھ کے عیدیاں بانٹی ہیں. عیدیاں بانٹی, اندازہ کریں. تو یہ آپ اس کو چاہتے ہیں جمہوریت, ہم اس کو کہیں کہ اب آپ لوگوں کی لوٹ مار کو ڈیفینڈ کریں. جمہوریت اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ آتی ہے, ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے. اس کے لیے میں جاتے جاتے اپنے ناظرین کو یہی کہوں گی کہ آج رؤف کلاسرا صاحب کا جو کالم ہے جمہوریت کو بدنام کس نے کیا, یہ پڑھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جمہوریت ہے کیا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیں, اللہ حافظ.